बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना इख्तिलाफ फ़िराई के साथ मैं हूँ इफ्तिखार कादमी। दुनिया हैरान रह गई, परेशान रह गई कि अचानक क्या हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों में शामिल एजेंसी भी फेल हो गई और कमज़ोर निहत्ते और घरेलों से लड़ने वाली कौम ने इसराइल को नाकों चने चबवा दी है। आज इसराइल के ऊपर फ़लस्तीनियों ने एक बड़ा हमला किया। 7,000 रॉकेट दागे गए, जीपे, बाइकें, पैदल और मोटर ग्लाइडर, और किस तरीके से फ़लस्तीनियों ने आज अपने दिल की भड़ास निकाली है। तो ये एक आज की सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी इसी तरह की धमाकेदार खबरें हैं। बुशरा बीबी को बता दिया गया कि तैयारी पकड़े, अब आपकी बारी है, फैसला आपके हाथ में है कि आपने जेल जाना है या फिर वो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके ऊपर अमल करना है। तो बुशरा बीबी को ऑप्शन बता दिए गए हैं कि या वो इमरान खान और अपने साबका शोहर में से किसी को बचा ले या फिर खुद जेल जाने की तैयारी कर ले। तो ये वजह क्या है, बुशरा बीबी अब रिडार में क्यों आ गई है? क्या उसकी वजह ये है कि इस वक्त पीटीआई की क़यादत का एक बड़ा मरहला शुरू हो गया कि इमरान खान के बाद पीटीआई को लीड कौन करेगा, इस पर मुख्तलिफ धड़े बन गए हैं। तो जो मुखालिफ धड़ा है बुशरा बीबी का, उसकी तो ख्वाहिश है कि बुशरा बीबी अंदर हो जाए, और जो बुशरा बीबी वाला धड़ा है वो ये समझता है कि इमरान खान साहब जो है वो अब जेल में रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पार्टी की क़यादत बुशरा बीबी के हाथ में आ जाएगी। तो अब बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत करेंगी या इमरान खान को जेल से निकाल कर बैरून मुल्क ले जाएंगी, इस पर करेंगे बात। इसके अलावा एक बहुत मरूफ सहाफ़ी जावेद चौधरी ने यह दावा किया कि एक बहुत बड़ी गवाही आने वाली है, और वो गवाही किसकी हो सकती है, जिसके बारे में उनका दावा ये कि वो सब कुछ तबाह करके रख देगी। हाँ, सबकी सियासत का मलिया मेट हो जाएगा और ख़ास सब किसी मूद खान जो नहीं रह जाएंगे। इस पर करेंगे बाद। एक बड़े फौजी अफसर की आज तैनाती हो गई है, और 9 मई के हमले में यानी जिन्ना हाउस हमले केस में पीटीआई के 5 रहनुमाओं को आज अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया है। ये जिन्ना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने का केस था, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिन 5 लोगों को इश्तिहारी करार दिया है उनमें पीटीआई के रहनुमा हम्माद अजहर, मियाँ असलम इकबाल, हसन नियाजी, गुलाम अब्बास और अली अब्बास शामिल है। इनमें हसन नियाजी के बारे में ये इतलात है कि उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। वो सवात से गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद उन्हें फौजी हुकाम के हवाले कर दिया गया था। तो अब चूंकि वो सिविल कस्टडी में नहीं है, तो सिविल कोर्ट ने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दिया है। तो पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि ये तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तारी के खौफ से रुपोश है, इसलिए इन्हें इश्तिहारी करार दिया जाता है। दूसरा बुशरा बीबी का मामला, ये खबर कल से मीडिया के अंदर चल रही है कि बुशरा बीबी को बता दिया गया है, उनको ऑप्शन दे दिए गए कि वो इमरान खान को पाकिस्तान से बाहर जाने पर आमादा करें। उन्हीं का एक चैनल है पीटीआई के लोगों का। पीटीआई के एक एमपी हैं जो अब एमपी नहीं रहे, लेकिन पिछले दौर हुकूमत में वो एमपी थे। सियालकोट से उन्होंने एक सीट जीती हुई है, और ये वो सीट है जो कि इमरान खान के बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने जितने ज़मीनी इलेक्शन लड़े थे उनमें से सिर्फ एक सीट वो जीतने में कामयाब हुए, और वो सीट ये थी सियालकोट की। एहसन बरियार जो है वो पीटीआई के एमपी थे जो कि जीतने में कामयाब हुए थे। उन्होंने एक टेलीविजन चैनल लॉन्च किया हुआ टैलन। तो टैलन पे ये खबर मैंने देखी है, और वो इंसिस्ट ये कर रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है वो इस बात पर आमादा हो गई है कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान से बाहर जाने पे आमादा कर लें, क्योंकि उनको बता दिया गया है कि यानी आपकी भी खैर नहीं है, अगली बारी आपकी हो सकती है। उनको उनके सामने उनकी करप्शन के बहुत से सबूत और शवाहिद रखे गए हैं, उनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ उनके सामने रखी गई हैं। बुशरा बीबी को बता दिया कि आपकी गिरफ्तारी का सामान मुकम्मल है, सबूत और शवाहिद, ऑडियो वीडियो सब मौजूद है। आपकी गिरफ्तारी, आपके भाई की गिरफ्तारी, बच्चों की गिरफ्तारी सबकी होनी है, और बेहतर यह कि आप अपने फैमिली को लेकर निकल जाए, या सियासत से निकल जाए, या मुल्क से बाहर निकल जाए। तो बुशरा बीबी ने ये यकीन दिलाया कि वो इमरान खान को इस बात पर आमादा कर लेंगी कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। ये बकौल उस टेलीविजन चैनल के जो उनका अपना है वो दावा कर रहे हैं। अब वो ये दावा क्यों कर रहे हैं, वल्लाहु आलम। वो बुशरा बीबी को पसंद नहीं करते, या उनका तल्लुक पीटीआई के उस धड़े से है जो ये समझता है कि कहीं बुशरा बीबी इमरान खान के बाद पार्टी की क़यादत ना संभाल ले। क्योंकि इस वक्त जो फ्रंट पे कोई पीटीआई का रहनुमा मौजूद है जो इमरान खान साहब के साथ इंटैक्ट है, वो बुशरा बीबी है।
باقی تو سارے اندر ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں. تو کوئی پی ٹی آئی کا بڑا رہنما منظر عام پر نہیں ہے. ایک دو وکیل ہے یا بشا بی بی ہے. تو اب بشا بی بی اس پوزیشن میں ہے جہاں پہ وہ عمران خان کے بعد لیڈ کر سکتے ہیں. دوسرا دھڑا یہ خبر چلا رہا ہے کہ مراد سعید کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ پارٹی کی قیادت سنبھالے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں دھڑے اس بات پر تو اتفاق رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب مائنس ہو رہے ہیں اور کوئی اور ان کی جگہ پہ پارٹی کی قیادت سنبھالے گا جب تک عمران خان صاحب اندر ہے، یا پھر عمران خان صاحب ملک سے باہر چلے جائیں گے. یہ اس طرح کی متضاد اطلاعات ہیں. اور اس میں جو مین فیکٹر ہے وہ یہ کہ بشا بی بی کے بارے میں ایک دھڑا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بے وفا ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہی. وہ پریس کانفرنس بھی کر سکتی ہے، وہ عمران خان سے علیحدہ بھی ہو سکتی ہیں. اور تو اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں زیر گردش ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑے صحافی جوید چوہدری صاحب نے دعویٰ کیا کہ ایک بڑی گواہی سامنے آنے والی ہے. تو ممکن ہے ان کا اشارہ بشا بی بی کی طرف ہی ہو، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گواہی یہ بتائے گی کہ گھر کے اندر کیا ہوتا رہا. تو گھر کے اندر کے حالات تو یا میاں کو پتہ ہوتے ہیں یا بیوی کو پتہ ہوتے ہیں. تو میرا جو گیس ہے وہ یہ کہ وہ بشا بی بی کی بات کر رہے ہیں. اور شاید بشا بی بی اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ اگر عمران خان پاکستان سے باہر نہیں جاتے تو پھر وہ اپنے باقی کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو بچانے کے لیے پریس کانفرنس کر دیں گی. اور اگر وہ عمران خان صاحب کو بنانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر عمران خان صاحب کو لے کے وہ پاکستان سے باہر جا سکتی ہیں، کیونکہ عمران خان کی جو بیماری ہے وہ اگلے چند دنوں میں بڑھ جائے گی. دل کی بیماری یا کوئی اور بیماری، وزن کم ہو گیا، بری حالت ہے. وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو جو عادت تھی وائٹامنس لینے کی، ورزش کرنے کی اور کھابے کھانے کی، مٹن کھانے کی، بکری کا دودھ پینے کی، وہ خاصا ہیلدی آدمی ہے، بڑی صحت مند کھانا وہ کھاتے ہیں، بڑا ہائی پروٹین کا کھانا وہ کھاتے ہیں. اور وہ ایکسرسائز بھی ویسے ہی کرتے تھے. تو وہ اسٹیمنا ان کا بڑا، یعنی کہ سمجھ لیں کہ وہ ایک ایتھلیٹ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، بڑے فٹ آدمی تھے. لیکن جیل میں 2-4 مہینے رہنے کے بعد تو یہ ساری فٹنس جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. عمران ریاض کو دیکھ لینا، جب گرفتار ہوا تو اس کا چہرہ ماشاءاللہ بہت ہیلدی تھا. وہ اس کے خیالات سے، اس کی سوچ سے اختلاف تھا، ہے اور رہے گا، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس گرداب میں پھنس گیا. اور وہ جو کہہ رہا ہے، جب وہ اس کو وہ بھی چیلنج کر رہا تھا نا کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرا دیا، مجھے کو پکڑ کے دکھائے، تیل کا مچا دوں گا، یہ کر دوں گا. اس کو نہیں آئیڈیا تھا کہ ہوتا کیا. تو یہ سارے پی ٹی آئی کا یہی عالم ہے، انہیں نہیں پتا کہ ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہوتی ہیں، بروٹیلٹی کیا ہوتی ہے. تو اس کو پھر مجبوراً انہوں نے کہیں ڈال کے بھول گئے. اب وہ اس کا وزن دیکھے، اس کا چہرہ دیکھے، وہ 100 سال کا بوڑھا لگتا ہے. تو ساری اس کی جو ہیلتھ ہے وہ کئی سال لگ جائیں گے اگر وہ بہت اس کو اچھی خوراک ملے اور کئی پرفضا مقام پہ جا کے رہے تو اس کی صحت آ سکتی ہے، لیکن جوانی نہیں آئے گی. تو یہ جیل ہوتی ہے، یہ دکھ تکلیف ہوتا ہے، غم ہوتا ہے جو انسان کو دلوں میں بال اس کے سفید کر دیتا ہے. تو اب اس کا میں امپیکٹ آپ کو بتاتا ہوں بڑی گواہی کے حوالے سے. کہ بڑی گواہی آ گئی، چلے بشا بی بی نے پریس کانفرنس کر دی، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راز کھول دیں گے عمران خان کے یا بشا بی بی کے یا کسی اور کے. اب چونکہ یہ بشا بی بی پریس کانفرنس کرنے والی ہیں تو کہا جا رہا ہے یہ ڈبل ایجنٹ ہے. پہلے سے تیاری کہ یہ ڈبل ایجنٹ ہے، اور اگر پریس کانفرنس نہیں کرتی، وہ عمران خان کو لے کے چلی جاتی ہے تو بے وفا ہے. دونوں طرح کی تیاری کی انہوں نے. لڑنا ضرور ہے، انہوں نے کوئی راستہ نہیں نکالنا بیچ کا. چلیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کا جو ووٹر سپورٹر جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے. آپ عمران خان کو کی پورن فلم چلا دیں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں نشر کر دیں، لیکن جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ رہیں گے. کیوں رہیں گے؟ وہ اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، وہ اسی چیز کو پسند کرتے ہیں. ورنہ عمران خان توبہ نعوذ باللہ جس طرح کی مذہبی وہ کر چکے ہیں بے قاعدگیاں اور گستاخیاں جو وہ کر چکے ہیں، اگر ان کو مد نظر رکھا جاتا تو ان کی جو سپورٹ ہے اب تک بالکل زیرو ہو چکی ہوتی. لیکن لوگ نہیں مانتے. وہ تو آپ دیکھیں جا کے سوشل میڈیا پہ وہ کہتے ہیں عمران خان ہمارے سامنے کپڑے اتار کے بھی کھڑا ہو کے کہ میں ننگا ہوں تو ہم نہیں مانیں گے. تو جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا. تو خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں نا، معذرت کے ساتھ، وہ لوگ ہیں جو کہ خود کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن طور طریقے، رہن سہن، خیالات، آزادی وہ امریکہ اور یورپ والی چاہتے ہیں.
تو وہاں جو اپنے دماغ کے اندر انہوں نے جو معاشرتی اقتدار سیٹ کی ہوئی ہے نا وہ مغرب کی ہوئی ہیں. ہمارا معاشرہ آپ کو پتہ پاکستان کا بڑا ڈفرینٹ ہے, تو یہ ٹکراؤ کی جو ایک انہوں نے فضا بنائی ہوئی ہے نا, اس سے پرابلم ہو رہا ہے. اگلی خبر ہے شیخ رشید کے جو بھانجے ہیں شیخ راشد, انہوں نے دعویٰ کیا کہ پولیس ان کی تلاش میں ان کے گھروں پر چھاپا مار رہی ہے. صرافہ بازار راولپنڈی میں ان کی رہائش گاہ پہ چھاپا مارا گیا. اب ویسے شیخ رشید تو اندر ہے, اب شیخ راشد کو گرفتار کرنے سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے پتہ نہیں, ہو سکتا ہے شیخ صاحب نے مخبری کی ہو. اب شیخ صاحب جو ہے وہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ وہ تو تیار ہے ویڈیو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے, لیکن کوئی ان کا بیان ریکارڈ کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کو ابھی معافی نہیں ملی. ویڈیو ان کی سامنے آ رہی ہے جن کو معافی مل رہی ہے, یا جو انٹیروگیشن میں کم ملزم قرار پائے ہیں. اگر کوئی شخص انٹیروگیشن میں یہ ثابت ہو جائے کہ 9 مئی میں وہ کلپریٹ ہے, مین کلپریٹ, اس کو نہیں رہائی مل رہی, اس کی ویڈیو نہیں بن رہی, اس کا کنفیشن سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا. آپ پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. اب اگلی خبر پہ آتے ہیں. وہ پاک, اب ایک بڑی خبر ہے, مسلح افواج کی ایک کمان میں تبدیلی ہوئی ہے اور ایک بڑے افسر آئے ہیں. یہ تبدیلی پاک بحریہ میں ہوئی ہے. اس میں ایڈمرل محمد امجد خان نیازی, یہ نیازی ہونے کی وجہ سے بڑے پاپولر ہوئے تھے, وہ ریٹائر ہو گیا ہے. انہوں نے کمان جو ہے ایڈمرل نوید اشرف کے حوالے کر دی ہے. یہ 22ویں سربراہ تھے نیازی صاحب, اور 23ویں بنے ہیں ایڈمرل نوید اشرف. تو پاک بحریہ کی کمان میں ایک بڑی تبدیلی ہے, اور یہ چونکہ بحریہ, بری, بحریہ اور فضائیہ, یہ تینوں مسلح افواج جو ہے یہ پاکستان کی یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں یہ ان کا اتنا ہی رول ہوتا ہے جتنا دوسروں کا بھی ہوتا ہے, ان پٹ ہوتی ہے نا. تو یہ بھی ایک بڑی تبدیلی ہے. تو یہ بھی ہفتے کے روز وقوع پذیر ہو گئی ہے. تو آج حماس اور اسرائیل کے درمیان جو ایک نئی جنگ چھڑی ہے وہ بڑی حیران کن تھی. میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ 7,000 میزائل داغے گئے, اور عرب میڈیا یہ بتاتا ہے کہ جو فلسطینیوں نے راکٹ مارے ہیں اس میں تقریباً 100 اسرائیلی مرے ہیں, اور جواب میں اسرائیل نے بھی اٹیک شروع کر دیا ہے, اور 180 کے قریب فلسطینی اس میں ان کی شہادت ہوئی ہے. یہ ایک بڑی جنگ ہے, اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں نے بالآخر اسرائیل کے قبضے کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی جنگ شروع کر دی ہے. اور یہ فیصلہ کن جنگ ہے. اگر اس جنگ میں بھی فلسطینی کامیاب نہیں ہوئے تو پھر اسرائیل جو ہے اس کا قبضہ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو حماس کے عسکری ان کے مطابق مسلح گروپ نے اسرائیل کے خلاف نیا عسکری آپریشن شروع کر دیا ہے, اور غزہ کی پٹی پر تقریباً 7,000 راکٹ مارے گئے ہیں. اس میں بہت سے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں, اسرائیلی فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے. اور فلسطینی اسلامی جہاد PIJ یہ وہ گروپ ہے جس نے بتایا کہ انہوں نے بہت سے اسرائیلیوں کو قابو کر لیا. تو یہ بڑی حیران کن ایک دم اچانک جنگ شروع ہوئی. اور الجزیرہ کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیلی حملوں میں کم از کم 198 فلسطینی بھی شہید ہوئے ہیں. اور جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ حماس کے اس حملے کو جو اسرائیل کی بہت بڑی ایجنسی ہے موساد, تو اس حملے کا موساد کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ فلسطینی حملہ کرنے والے ہیں. تو یہ موساد کی بہت بڑی ناکامی ہے جس کو لوگ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے. اور بعض جو ایکسپرٹ ہیں ان کا خیال یہ کہ یہ جان بوجھ کر حملہ کروایا گیا تاکہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پہ فیصلہ کن حملے کا جواز بنا سکے. تو دونوں یعنی آپشنز ہیں. اب جو آخری اطلاعات ہے اس کے مطابق تقریباً 22 مقامات پر دو بدو جھڑپیں ہو رہی ہیں, اور ایران اور پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ حماس کو پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہم بھی دعا گو ہے کہ حماس جو ہے اس مقصد میں کامیاب ہو. لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑی طاقت ہے, اور اس طاقت کے ساتھ دنیا کی جو بڑی سپر پاور ہے وہ بھی کھڑی ہے. بہرحال اللہ سب سے بڑی سپر پاور ہے, اللہ سے بڑی پاور تو کوئی نہیں ہے. تو اب فلسطینیوں کے لیے ہم دعا گو ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.